औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कराची में इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, उसके बाद कराची किसी भी तौर पर रत्ती बराबर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का दावा नहीं कर सकता। कुछ चीजों को रिलेट करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जब बारिशें हुई, 4-4 फीट का पानी खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने उसको स्विमिंग पूल कहा, कुछ लोगों ने नदी नाले से तशबीह दी, लेकिन सही मानों में उस वक्त सिंध हुकूमत के कुछ वज़रा सामने आए, आके उंगलियां उठा उठा के हवा में मुक्के लहरा लहरा के उन्होंने ये बात की कि जनाबे वाला, जितना पानी यहां जमा हो गया उतना पानी न्यूयॉर्क में भी जमा होता है जब वहां बारिश होती है। जितना पानी यहां जमा हो गया उतना पानी तो वीनस पे पहले से मौजूद है। जितना पानी यहां जमा हो गया उतना पानी लंदन की सड़कों पर भी 8 घंटे मुसलसल बारिशों के बाद जमा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है जी, मान लिया होता होगा, लेकिन लंदन, अमेरिका, वीनस या इस तरह के दीगर शहर जो कि सही मानों में एक तरक्की याफ्ता शहर गर्दाने जाते हैं, उन तमाम सूरत हाल को एक तरफ रखते हुए यह बता दें कि उन जगहों पर ऐसे बहरान भी पैदा होते हैं कि बिजली ना हो, गैस ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पीने का पानी ना हो, सीवरेज का निजाम ना हो, सड़कें टूटी फूटी हो। ऐसा निजाम तो शायद किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर देखने में नहीं आता। ताजिर परेशान बैठे हैं, क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है, सनतें बंद होती जा रही हैं, एलपीजी 400 रुपए पे पहुंचने वाली है, गैस के बहरान पर सिंध हुकूमत वाले एहतजाज करते फिर रहे हैं। एसएसजीसी के दफ्तर के सामने आज भी धरना देखने में आया और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साफ चली शफाफ चली के तमाम कारकुनान और बड़े बड़े रहनुमा पहुंचते हैं किधर? वजीर आला सिंध साहब की चौखट पर, और वहां जाके याददाश्त पेश करते हैं कि जनाबे वाली, जो लाइन बिछाने की बात की गई थी वो लाइन कब बिछाई जाएगी। एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अक्सर बोलते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूं उनके मुतालिक, इख्तिदार आपके पास है तो याजूज माजूज के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता, ठीक है ना। इख्तिदार में मौजूद जमात को इसलिए ज्यादा तनकीद की जाती है कि शायद वो अपना किबला दुरुस्त कर दें, लेकिन सही मानों में ढिठाई की भी एक हद होती है, और उसी ढिठाई के साथ ये याददाश्त पेश की गई। याददाश्त पेश करने के बाद नासिर हुसैन शाह साहब ने उसको रिसीव किया और बाद में कहा गया कि जिस लाइन डालने की ये बात कर रहे हैं वो लाइन आगे भी डल सकती है, उसका मौजूदा बहरान से कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा बहरान क्या है कि जी आइन में मौजूद है ये बात कि जो सूबा सबसे ज्यादा गैस देगा, सबसे ज्यादा हक और सबसे ज्यादा मिल्कियत का दावा करने का हक भी उसी सूबे के पास होगा। अब आया सूरत हाल ऐसी है कि क्या कराची को किसी साजिश के तहत डिबोया जा रहा है? चाहे वो बारिश के पानी में हो, चाहे वो सीवरेज के पानी में हो, या चाहे वो मसाइल के उस तालाब के अंदर हो जो कि आसपास हमें मौजूद दिखाई देता है। सिंध हुकूमत वाले एक बात बोलते हैं कि कराची को इंतजामी लिहाज से सही बसाया नहीं गया। खुदा के लिए एक विफाक की अलामत समझने वाली जमात कि उन रहनुमाओं की सरजनिश बनती है, उनसे यह जवाब बनता है कि कौन सिखा के लाया तुम्हें यह सियासत? कौन ये मामलात सामने लेकर आ रहा है कि जनाबे वाला, जो शहर पहले विफाकी दारुल हुकूमत था उसको सही बसाया ही नहीं गया। खैर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं इकबाल सांद साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सीनियर एनालिस्ट इमरान सुलेमान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। राव साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है रहमत अली साहब ने, बहुत शुक्रिया रहमत भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे विफाकी हुकूमत से और खत्म करेंगे नफीसों तक। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रहमत अली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। रहमत भाई, सर इतना इंट्रो मैंने आज दिया नहीं है और कुछ चीज़ें आपको भी नागवार गुजरी होंगी, कुछ इकबाल भाई को भी गुजरी होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे करता चलूँ। सर एक बात आप मुझे बता दें, इतना वोट आप लोगों ने ले लिया, 70% नोट भी आप कराची से ले रहे हैं, कराची को क्या दे रहे हैं? कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज दिया है, और क्या देंगे? मिलेगा इंशाल्लाह जो वादे किए कराची शहर के साथ
انشاءاللہ پورے کہ جتنے کراچی کی عوام نے محبت کا اظہار کیا الیکشن 2018 کے اندر اس سے بڑھ کر دیں گے انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدے کیے انشاءاللہ کراچی کو نیا کراچی بنا کے دم لیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی وعدے کیے 100% انشاءاللہ پورے ہوں گے. اور باقی جو جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا اس کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تو اس کے اوپر تو ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہے جی اس نے تو سب کو جو ہے نا، آپ نے پچھلی ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، انہوں نے غیرت دلانے کی بات کی لیکن اب تک غیرت آئی نہیں ہے کسی نہیں آئی تو کیوں نہیں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. عمر ایوب صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا انشاءاللہ. سر وہی والا نوٹس نا، نوٹس لیا ککھ نہ ہلیا والا. نہیں انشاءاللہ میں نے کہا نا کام ہوگا اس کے اوپر، ابھی دیکھ لیں گے. سر کتنا کام ہوگا؟ جس وفاقی حکومت سے عوام جو ہے وہ امیدیں لگائی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے وزراء تو جا کے جو ہے وہ دھرنے دے رہے ہیں. یہ بتائیں آپ کی جماعت کے لوگوں کا کام امپلیمنٹ کرانا ہے یا دھرنے دینا ہے؟ نہیں، جو کام ہمارے آتے نہیں ہیں اختیار میں اس کے لیے تو دھرنا دینا پڑے گا، مجبوری ہے، اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا، کے الیکٹرک آپ کے اختیار میں نہیں ہے؟ کے الیکٹرک کے ساتھ پچھلی حکومت نے جو معاہدے کیے وہی چل رہے. اب نئے معاہدے تو سر آپ موجودہ حکومت ہے، اختیار ہے، آئین میں یہ بات موجود ہے، آپ معاہدے کو کینسل کریں، آگے بڑھیں. نہیں، رکاوٹیں ہیں نا بیچ میں، تبھی تو نہیں ہو. مثال کے طور پہ بہت، یہ تو مجھے تقریباً مکمل معلوم ہے نہیں، لیکن اتنا ہے کہ رکاوٹیں ہے، اس لیے اس کے اوپر مکمل بات ہوتی رہتی ہے کہ بھائی اس کے کیا کریں. ہم آپس میں بھی بیٹھ کے اس پہ بحث کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں کافی رکاوٹیں پچھلی حکومتوں نے مکمل ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے 10-20 سال کے، وہ تو آڑے تو آئی ہیں نا. حکومتوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے. سر میں اگر ماضی کی حکومت کے کسی نمائندے سے سوال کروں گا تو وہ بولیں گے عارف نقوی صاحب نے پوری الیکشن کیمپین آپ کی سپانسر کی ہے، اس لیے ان کو صلاح مل رہا ہے. اس کا تو نہیں ملا، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے سپانسر کی ہوگی. اچھا، اور نہ تو یہ تو عوام نے ووٹ دیے. کیا کراچی میں کیے تو کیا پورے پاکستان میں کیا؟ اسے پورے پاکستان میں کیا. عارف نقوی صاحب ارب پتی آدمی ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے ان کے. ایسے اور بھی بہت سارے ارب پتی ہے. جہانگیر ترین صاحب جس طرح کے بہت سارے، میں نے کہا، میں نے ایک بندے تو نہیں کہا آپ کو، بہت سارے ارب پتی ہے. انہوں نے کیے تو کیا ان کو خوش کرے؟ جہانگیر ترین تو نائل ہو گیا بیچارہ، وہ تو وزیر اعظم صاحب سے ناراض ہے. یہ پاکستان کا واحد ارب پتی ہے جو بیچارہ ہے اور پھر بھی لندن بھاگ گیا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ناراض ہو گیا بھائی، یعنی اس کے گلے تک آ گئی یہ بات. اب آپ بتائیں ناراض کس سے ہوا ہے؟ وزیر اعظم سے ناراض ہے، پی ٹی آئی سے ناراض ہے. اگر احتساب عدالتوں سے ہو رہا ہے تو وزیر اعظم سے ناراضگی کیسی ہے؟ نہیں، پارٹی کے اندر بھی ہم نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا نا. وہ جنرل سیکرٹری تھا پوری پاکستان تحریک انصاف کا، وہ پارٹی سے اس کو عہدے سے ہٹ گیا ہے وہ. اچھا، تو ناراض تو ہوگا نا. اچھا چلے ٹھیک ہے. سر ایک بات آپ مجھے بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ عوام کو تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیا واقعی پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب کراچی سے؟ کیوں نہیں ہے، کراچی سے ہی ہیں. ہمارے 20 ایم این ایز ہے. اچھا، پرائم منسٹر تو کراچی سے نہیں ہے نا؟ پرائم منسٹر صاحب تو کراچی سے نہیں ہے نا؟ وہ ایم این اے جس حلقے کے وہ میاں والی کے، میاں والی کے ہیں نا، تو پرائم منسٹر میاں والی سے ہو گیا نا سر. تو یہ تو پاکستان سے ہے. قومی اسمبلی پورے پاکستان کی مقننہ مقدر اعلیٰ ہے. پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے انہوں نے ہی منتخب کیے نا. کراچی کے ایم این ایز نے بھی اس میں اپنے ووٹ ڈالے ہیں، سب نے ووٹ ڈال کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. اچھا، ایسے تو نہیں ہوا کراچی. اچھا ایک بات بتا دیں رحمت بھائی، کراچی کے ووٹ اگر کٹتے ہیں ہم سے تو وہ وزیر اعظم تو. چلے ٹھیک ہے رحمت بھائی، ایک سوال اور کا جواب دیں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں. نفیس لوگوں کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ملایا، ان کے 6 ایم این ایز کے اوپر آپ لوگوں کی حکومت ٹکی ہوئی ہے بقول ان لوگوں کے. سر اب جو آپ لوگوں کے بیانات، چاہے حلیم عادل شیخ صاحب کے بیانات دیکھ لیں یا خرم شیر زمان صاحب کے، اب نفیسوں کے خلاف بول رہے ہیں. کیا لگتا ہے سر، اگر اتنے ہی برے ہیں تو نکال کے باہر پھینک دینا؟ نہیں، نفیس لوگ تو جو ہوں گے جن کی کارکردگی ہے، ان کی جو میں ایم کیو پاکستان والوں کی بات کر رہا ہوں. جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو وزیر قانون ہے. جی صحیح ہے، فاروق نسیم صاحب. تو ان کی کارکردگی کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کافی نفیس لوگ ہیں، وہ اچھی کارکردگی ہے ان کی. اچھا، تو خالد مقبول صدیقی آئی ٹی کے جو منسٹر تھے ان کی کارکردگی کے اوپر کہا تھا کہ اچھی کارکردگی ان کی، نفیس لوگ ہیں، یہ کہا تھا. اب اس کو جو ہے نا اب اپوزیشن والے بتنگڑ بنائیں گے تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. راؤ عمران سلیمان صاحب، جناب والا آپ کی طرف بڑھتا ہوں. سر ایک بات میں مسلسل اپنے انٹرو میں بولتا رہا کہ دنیا کے اندر کون سا ایسا میٹروپولیٹن سٹی ہوتا ہے جو 70% ریونیو دینے کے بعد بھی بجلی کے مسائل، گیس کے مسائل، انفراسٹرکچر، پانی کے مسائل، سیوریج کے مسائل سے دوچار ہو. آپ کی نالج میں کچھ ہے تو میری نالج میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. یہ کراچی ہے نا ہمارے سامنے، صحیح سب کو پال رہا ہے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ اس کراچی کے نفیس لوگوں کے میں بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ نفیس لوگوں کے ساتھ سابقہ حکومت کے کچھ خبیث لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. صحیح، جس کی وجہ سے آج کراچی جو ہے میٹروپولیٹن سٹی ہونا چاہیے تھا. اب ہم کیا بتائیں ان کو کہ جہانگیر ترین صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے ناراض ہیں. جی تو اب یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب کی غلطی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ہے. اب وہ جنرل سیکرٹری میں ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے. ایک تعریف جہانگیر ترین صاحب کی وزیر اعظم صاحب بھی کر چکے ہیں اور اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ابھی تک ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. صحیح.
لیکن صحیح معنوں میں اگر اپوزیشن پہ جو مقدمات بن رہے ہیں اس میں بھی تو کچھ ثابت نہیں ہوا سر. سر ثابت تو ان پہ دیکھیں یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جی تو مقدمات تو ہمیشہ بنائے جاتے ہیں. اچھا. اپوزیشن میں جو ہوتے ہیں جی وہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے بھی ہوتے ہیں. کل کو یہ اپوزیشن میں آئیں گے تو جو بھی حکومت ہوگی اب جتنے بھی مقدمات ہیں نواز شریف کے اوپر یا آصف زرداری صاحب کے اوپر اس میں موجودہ حکومت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. یہ صاحب کا حکومت انہی دونوں کے آپس کے مقدمات ہیں جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھگت رہے ہیں. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کے الیکٹرک کی بات کی تو یہ لوگ ہر دور کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تقریباً انہوں نے کوئی 32 ارب روپے کا جو خسارہ تھا وہ قومی خسارہ انہوں نے جی بالکل دور میں بھی وہ قرار دیا تھا. ان لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو انویسٹر ہوں جگہ جگہ پہ. ہمارے بہت سارے بزنس مین ایسے ہیں جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ وعدے اور سارے یہی تو ہوتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت آئے گی تو ہم آپ کو آگے لے کر چلیں گے, آپ کے کاروبار کو وسعت دیں گے. تو اس میں ہمارے کچھ نام ایسے بھی ہیں. ملک ریاض صاحب ہیں جو بڑے مشہور ہیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ. انور مجید صاحب ہیں کافی انور مجید صاحب اومنی گروپ آپ کے سامنے حاضر ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ تو چلتا رہتا سلسلہ. ان کے بغیر حکومتیں چل بھی نہیں سکتی. آپ کے جلسہ جلوس ہے, آپ کی کرسیاں ہیں, آپ کے کھانا پینا ہے, سارا کچھ یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ یہ سیاستدان تو نہیں کرتے نا. ان کے ساتھ تو وہ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری جو معیشت ہے اس میں 70% جو کالے دھن کی بات کی جاتی ہے وہ یہی کالا دھن ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. اقبال بھائی ایک بات بتا دیں سر, صحیح معنوں میں آپ لوگوں کی حکومت ہے, 18ویں ترمیم کے تحت آپ لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں, بہت چیزیں کی ہیں. ابھی بھی آپ کا شکوہ موجود ہے کہ جی وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے ملاقات نہیں کی. حلیم عادل شیخ صاحب پورے سندھ کے چکر مار رہے ہیں اور وہ ایک ہی بات بولتے رہتے ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں پہ امداد موجود نہیں ہے. سر صحیح معنوں میں یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا حلیم عادل شیخ صاحب کی ویڈیوز جھوٹی ہیں. مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی آپ کو, میرے دونوں ساتھیوں کو اور دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم. آپ حلیم عادل شیخ صاحب گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. میں نے دیکھا بائک پر بھی کہیں گھوم رہے تھے, نظر آ رہے تھے, ویڈیوز بنا رہے تھے. اور حلیم عادل شیخ PS 99 سے ایک MP کو ان کو MPA بنا دیا گیا. جی کس نے بنایا, کیسے بنا؟ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک سنگل کونسلر بھی نہیں تھا, وہاں سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی دے دی گئی, وہاں سے قومی اسمبلی کی سیٹ بھی جتوا دی گئی اور سارا سلسلہ بن گیا. 2015 کے الیکشن میں ایک سنگل کونسلر وہاں موجود نہیں تھا ان کا. جی حلیم عادل شیخ PS 99 میں چلے جائیں, چھوڑیں پورے سندھ کی بات کو. جس حلقے سے وہ MP منتخب ہوئے ہیں اور جس حلقے سے انہی کا MN موجود ہے, اس کے حالات اور اس کے واقعات کو جا کے دیکھیں, پھر حلیم عادل شیخ یہ باتیں کرتے ہوئے ذرا اچھی بھی لگیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی میں یہاں موجود ہوں, آپ اگر اجازت دیں گے, آپ کا کیمرہ کور کرے گا تو یہاں سے بیٹھ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہزاروں بیگز راشن کے میں اپنے ضلع سے جو ہے مختلف سیلاب زدگان علاقوں میں جو ہے وہ پہنچا سکوں. میں اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. ٹھیک ہے. اسی طرح پورے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے بھی سیلاب زدگان کے لیے کیمپس بھی لگائے اور ان کی امداد بھی ان کو پہنچائی. صحیح. اب مجھے نہیں پتا حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے یہ ڈرامے بازیاں کب تک اور کس طرح تک جاری رکھیں گے, لیکن میری ان سے گزارش ضرور ہوگی آپ کے توسط سے کہ وہ جائیں اپنے حلقے میں, وہاں کا جو ہے پرسان حال ایک دفعہ ضرور دیکھیں. اچھا. اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کسی رپورٹر کو PS 99 میں ضرور بھیجیے گا. جی جی. رہی بات کے الیکٹرک کی بات ہوئی, لوڈ شیڈنگ گیس کی بات ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں گرمیوں میں پہلی بار گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کے الیکٹرک چلا رہا ہے جناب ہمیں کیونکہ گیس کا وہ پریشر نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں شارٹ فال کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. ابراج گروپ, عارف نقوی, پاکستان تحریک انصاف کی ATM مشین, اور اب تک موجود. میں آپ کو ایک لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب نے خود اپنے MNA سے کہا کہ کراچی کے حوالے سے کے الیکٹرک کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا اور ابراج گروپ جو ہے اس کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ آف تو ریکارڈ بات نہیں ہے, یہ انہوں نے اپنے MNA سے کہی ہے. اچھا, یہ MNA سے یہ باتیں کی ہیں, آپ کو کیسے پتہ لگی؟ ظاہر ہے کیفیٹیریا میں بیٹھتے ہیں, دوسرے MNAs بھی ساتھ بیٹھتے ہیں, کچھ ہمارے بھی کولیگز ہیں. اچھا اچھا. بالکل, جب آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں بہت سارے کیمرہ بند ہوتے ہیں. مطلب صحیح معنوں میں آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے MNAs پیٹ کے حلقے ہیں, وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں کہیں بیٹھ کے. یقینی طور پہ ان کے پرائم منسٹر پیٹ کے حلقے ہیں. اچھا. دیکھیں نا آپ, میرے بھائی نے میرے بھائی رحمت نے کہا کہ جناب 1100 ارب آئے گی. اب 1100 ارب تو آئیں گے جب 200 ارب جو آ رہے تھے وہ ارب آ گئے دبئی کے سعودیہ کے. صحیح. لیکن وہ 200 ارب آئے نہیں. ٹھیک ہے. 162 ارب روپے کا آپ کو پتا ہے بن قاسم پارک میں
اعلان کیا گیا. جی جی میں چاہوں گا کہ میرا بھائی بتائے گا کہ 162 ارب روپے آئے کہ نہیں آئے. اچھا 1100 ارب روپے کی بات کی. آپ کو پتا ہوگا کہ اس 1100 ارب سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے 798 ارب روپے کے ترقیاتی کام جو کراچی کو دینے تھے اس کی جو ہے ایک رپورٹ شائع کر دی تھی. اچھا 302 ارب روپے اس میں وفاق نے شامل کیا, اس میں بھی 200 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. دیکھیں اقبال بھائی اتنے بڑے بڑے لطیفے نہ سنائیں, میری ہنسی نکل گئی نا تو بہت مشکل سے رکے گی. 125 ارب روپے آپ لوگوں نے 12 سال میں خرچ کیے کراچی کے اوپر. ایسی حکومت سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ 798 ارب روپے. سر یہ سٹار پلس کا ڈرامہ نہیں ہے, حقیقی زندگی ہے. اس پیکج وزیر اعلیٰ سندھ نے دیے ہیں نا, اس کو چیلنج کریں, آپ اس پر بات کریں. اچھا وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز پروگرام کے نام سے جو پروگرام دیے ہیں جی جی ڈیولپمنٹ کے, انہوں نے ڈکلیئر کیا نا, انہوں نے چھپایا تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جناب یہ ہم پروگرام دینے, اور اسی پروگرام کو پرائم منسٹر نے آگے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا. اچھا. اور اس پریس کانفرنس کے بعد ایک پنڈورا باکس کھول دیا شبلی فراز صاحب نے, ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا, یہاں سے پتراؤ وہاں سے پتراؤ. یا تم کس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہو؟ آپ کا پرائم منسٹر آگے کچھ بات کرتا ہے, پیچھے سے آپ کچھ ٹویٹ کر دیتے ہو, آپ کے وزراء کچھ ٹویٹ کر دیتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہوتا. کراچی سے ان کو مینڈیٹ ملا یا دے دیا گیا, جو بھی کچھ ہے, کراچی کی اس وقت میجورٹی جو ایم این ایز ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, میجورٹی ایم پی ایس بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے. بالکل ایسے ہی. 15 کروڑ روپے لے رہے ہیں 2 سالوں سے. اچھا ایک 30 کروڑ روپے کا مجھے کام یہ گنوا دیں پورے شہر کے اندر, ٹھیک ہے, میں ان کو مان جاؤں گا. اچھا لیکن میں اگر ان سے سوال کروں گا نا سر کہ آپ لوگوں کو 15 کروڑ روپے 2 سالوں میں 30 کروڑ روپے ایک ایم این اے کو ملے ہیں صحیح معنوں میں, ڈیلیور کہاں کی؟ ٹھیک ہے ڈیلیور نہیں کیے انہوں نے, صحیح ہے, چلے وہ لینے میں کامیاب تو ہوئے. آغا رفیع اللہ صاحب اور قادر پٹیل صاحب دونوں کو ملے ہی نہیں وہ پیسے. وہ ہم پی ٹی آئی کے نہیں تھے نا, تو پیپلز پارٹی والوں کو کیا مطلب روگ لگا ہوا ہے یا بددعا ہے؟ وہ روگ نہیں لگا ہوا, انہوں نے صرف اپنے ایم کو دیے نا, انہوں نے اپنے نفیس دوستوں کو دیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹس بنا کے دیے گئے اور اس کے مد میں پیسہ آ گیا. آپ لوگ پروجیکٹس ہی نہیں بنا سکے تو مد میں پیسہ کہاں سے آئے گا سر؟ یہ کیسی عجیب بات ہے. جی پروجیکٹ جو ہے جب اے ڈی پی میں جو فنڈ ہوتے ہیں, جو اینول ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتے ہیں, جی جی وہ وفاق کے بھی ہوتے ہیں اور وہ صوبے کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اے ڈی پیز میں جو ہے وہ پی سی 1 بنا کے جو اپنے پروجیکٹ جو ہے وہ وفاق میں بھی سبمٹ کرائیں اور صوبے میں بھی سبمٹ کرائیں. صحیح. تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ قادر پٹیل کوئی پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہیں گیا. جی جی. چلیے اگر رفیع اللہ کو آپ کہہ سکتے ہیں جناب فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی سستی ہو گئی انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام. قادر پٹیل تیسری بار ایم این اے منتخب ہوا ہے. صحیح. اور وہ اپنے علاقے میں بار بار منتخب ہوتا ہے, اس لیے منتخب ہوتا ہے کہ اس کو ترقیاتی کام کروانے آتے ہیں. اچھا. وہ ایم این نہیں منتخب ہو جاتا. کماڑی کے اندر فل مطلب کہہ لیں کہ دور اور شہر کی لہریں ہیں. جی دیکھیں اگر ہم اس کو یہ کہیں, دیکھیں یا تو پھر آپ کرائٹیریا بنا لیں نا. اچھا. یا تو آپ کرائٹیریا بنا لیں کہ جناب اگر کوئی پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے تو بڑے ان کی کارکردگی پہ ملا ہے, اور پیپلز پارٹی کو ملا ہے تو ان کی بری کارکردگی پہ ملا ہے. اچھا. اس کو ہم اس طرح طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے اگر کسی کینڈیڈیٹ کو, میں آپ کو ایک مثال دوں گا سعید غنی کے حلقے کی. جی جی. پی ایس 114 اس کا نمبر تھا, آج اس کا نمبر پی ایس 104 ہے. 9 جولائی 1917 صحیح. ٹھیک ہے, وہاں ایک بائی الیکشن ہوا, عرفان اللہ مروت صاحب نااہل ہوئے, وہاں پر ایک بائی الیکشن ہوا. 7 مہینے کے پیریڈ کے لیے بائی الیکشن ہوا. کتنے مہینے کے پیریڈ؟ 7 مہینے کے لیے. اور وہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں تھی, کبھی رہی نہیں. اچھا. عرفان اللہ مروت صاحب جیتے رہے, وزیر بنتے رہے, رؤوف صدیقی صاحب جیتے رہے, وزیر بنتے رہے. سعید غنی صاحب اس سیٹ پہ بائی الیکشن میں گئے اور سینٹ میں موجود ہوتے ہوئے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے گئے. پارٹی میں بڑے تحفظات تھے, پتہ نہیں ہمارے ایک سینیٹر کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. سعید غنی پیپلز پارٹی کا ایک چہرہ ہے. انہوں نے ایک مشکل ڈیسیجن لیا, صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور وہ جیتا. جیتنے کے ہارون کے مقابلے میں غالباً. جی جی بالکل بالکل. اور سعید غنی ایک پیور پولیٹیکل ورکر ہے, ارب پتی آدمی نہیں ہے. صحیح ہے. اب وہ پولیٹیکل ورکر 7 مہینے کے لیے ان دونوں ہوگا. جی اچھا دیکھیں یہ تو ابہام ہے نا, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی جی صحیح بات. مجھے نہیں پتا آپ کی جیب میں کیا رکھا ہے. سارے لوگوں کے ساتھ کمپین چلائی گئی. چلیں ٹھیک ہے. جی اقبال بھائی سرکاری گاڑیوں سے جھنڈے لگائے گئے. چلیں اقبال بھائی آپ بولیں, میں آگے بڑھتا ہوں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو انٹرپٹ. چلیں ٹھیک ہے آپ بات کر لیں پھر آگے بڑھیں. دیکھیں سعید غنی صاحب نے 7 مہینے کے لیے الیکشن لڑا. ٹھیک ہے. 7 مہینے کے بعد 2018 میں جو ہے وہ آ گئی, نگراں حکومتیں آ گئیں. صحیح ہے. پھر 2018 میں دوبارہ الیکشن ہوا. سعید غنی نے پہلے کے مقابلے میں 6000 ووٹ زیادہ لیے. اچھا. جنرل الیکشن میں تو ہمارے لوگ نہیں تھے نا, نگراں حکومت تھی. صحیح. اب اگر میری بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کر لوں کہ جناب سب ساتھ تھے, تو میں آپ کو اس موبائل کے اندر ویڈیو دکھاتا ہوں کہ رینجرز کے دوستوں سے میرا جھگڑا ہوا پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے پہ. بائی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو جب جنرل الیکشن ہوا تو وہ تو فوج کی نگرانی میں ہوا تھا نا. صحیح. تو جب وہ ایک سیٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار موقع ملا اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر نے ڈیلیور کیا اور 6000 ووٹ زیادہ لیے, کہاں گئے عرفان اللہ مروت کی وہ وزارتیں, کہاں گئے رؤوف صدیقی کی وزارتیں. ہمیں جب جہاں موقع ملا وہاں ڈیلیور ہوا اور پھر ریپیٹ ہوا. آپ ملیر کے دیکھ لیں, ملیر میں پہلے ہم 1 آدھ سیٹ جیت سکتے ہیں, آج پورا ملیر کلین سویپ. چلیں ٹھیک ہے.
رحمت علی صاحب جناب والا بتائیے گا اگر ان کی کارکردگی خراب تھی تو ان انتخابات کے اندر ان کو زیادہ مینڈیٹ نہیں ملنا چاہیے تھا. آپ لوگوں کو ووٹ ملا نظریے کی بنیاد پر, ہم احتساب لائیں گے, ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے, لیکن سر صحیح معنوں میں یہاں عوام کو بیوقوف بنا دیا گیا. آگے میں چاہوں گا آپ جواب دیں اس کا. میں تو محمد علی بھائی جیسے آپ نے کہا کہ میری ایسی اگر نکل گئی تو پھر میں روک نہیں پاؤں گا. میں نے کہا ایسی میری نہ نکل جائے, ساتھ میں ناک باہر نہ آ جائے میری. یہ جو بھائی نے ایسے جو سندھ کا کراچی کا حال بتایا, آپ کو میں محمد علی بھائی ایک بات بتاؤں جی. اس وقت پورے کراچی بھائی نے کہا, اقبال بھائی نے, کہ جو قادر پٹیل صاحب ہیں ان کی وہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور یہ تیسری بار پارلیمنٹ کا حصہ بنے. کراچی, پورے کراچی شہر کے اندر سب سے پسماندہ علاقہ, سب سے پسماندہ حلقہ وہ قادر پٹیل صاحب کا ہے. آپ جا کے وہاں دیکھ لیں. وہاں آپ کماڑی سلطان آباد سے حلقہ ان کا شروع ہوتا ہے, ماج گوٹ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. آپ ان کا پورا حلقہ دیکھ لیں, سب سے پسماندہ علاقہ ہے. گٹر وہاں ابل رہے, صحیح برا حال ہے لوگوں کا, چلنے کی مطلب آپ جگہ نہیں ہے کہ وہاں گلیوں میں گزرنے کی جگہ نہیں ہے. ایسے حال ہو گئے, روڈ کڈے بنے ہوئے, گاڑی وہاں آپ لے کے نہیں جا سکتے ہو. صحیح ہے. دوسری بات بھائی نے کہی, اقبال بھائی نے, کہ حلیم عادل شیخ جس حلقے سے جتایا گیا ہے, ہاں بھائی جتایا گیا, عوام نے ووٹ دیا, عوام نے جتا دیا. صحیح ہے. تو وہاں ایک پی ٹی اے کا کونسلر بھی نہیں تھا. ان کے علم میں یہ بات میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن کے اندر اسی حلقے سے پاکستان تحریک انصاف سیکنڈ پوزیشن پہ آئی تھی. ایم کیو ایم کے پاس یہ حلقہ تھا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس دوسرے نمبر پہ تھی. پیپلز پارٹی کا تیسرے چوتھے نمبر پہ آئی تھی. اور حلیم عادل شیخ وہ ان کی خدمات ہے, وہ خدمت کرتے, عوام نے اس لیے ان کو ووٹ دیا. پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ حلیم عادل شیخ کی جو ہے نا کتنی سٹرگل ہے. ہر جگہ آپ دیکھتے ہو, سندھ کے اندر سیلاب آتا ہے تو وزیر اعلیٰ اس میں ہوتا ہے, سی ایم ہاؤس میں. ویسے یہ بات آپ نے اچھی کی ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی ہر جگہ خدمت ہے, کیونکہ وہ بہت ساری سیاسی جماعتوں میں دکھائی دیتے ہیں. مجھے دکھائی دیتے ہیں, وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سندھ کی عوام کی خدمت کرنے میں حلیم عادل شیخ کا نام تو سر فہرست آئے گا اگر نام گنے جائے تو. تو سندھ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. سی ایم جو ہے وہ حلیم عادل شیخ نہیں. حلیم عادل شیخ کل بھی اندرون سندھ سے آیا, صحیح, وہاں راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے گیا تھا. مجھے بھی کہا میری طبیعت صحیح نہیں تھی, ایسا کیا نہیں. یہ کل یہ ہمارے میر شیخ, حلیم عادل شیخ, یہ سب یہاں سے راشن کے ٹرک کراچی سے لے کے اندرون سندھ سے. پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں ملا, لیکن وہاں راشن تقسیم کرنے گئے. بھائی نے کہا کہ ہم نے راشن تقسیم کیا, تو بھائی ہم بھی راشن تقسیم کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے رحمت علی صاحب, میں ذرا روکوں گا, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد رحمت علی صاحب کا جواب ذرا مکمل ہوگا. کچھ تشنگی سوالات میں ابھی بھی موجود ہے, ان کو مٹا لیا جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رحمت علی صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. جناب والا, ابھی کچھ دن پہلے میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا خرم شیر زمان صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جی سندھ کے اندر کارکردگی پیپلز پارٹی کی اچھی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے 20 ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں. اسی قسم کی کچھ بات آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی کہی تھی. تو میں نے آنر ان کو بولا تھا کہ یار آپ کا یہ سیاسی بیان ہے, اخلاقی بیان ہے, یا پھر ان کی دوا کا ناغہ ہو گیا, مجھے نہیں پتا, لیکن صحیح معنوں میں کسی ایک ایم پی اے کا نام آپ لینا پسند کریں گے جو 20 آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو 20 کا اپنا گروپ ہے پورا, وہ جو رابطے میں ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا, ابھی بھی رابطے میں, بات سنو, آپ بات سنو, میں اس کی آپ کو وہ بتا دوں ایگزامپل, کہ سینٹ الیکشن کے اندر ہمارے ووٹ تو پورے نہیں تھے نا. انہی کے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہمیں. اچھا صحیح ہے, انہی کے لوگ تھے نا. پنجاب کے اندر انہی کے لوگ تھے جنہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہمارا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسی طرح انہی کے لوگ ہیں جو عدم اعتماد میں جائیں گے نا, انہی کے وہ 20 لوگ آپ کو ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آ جائیں گے. کتنی بار استخارے میں نہ آ چکا یہ بتا دیں آپ مجھے. نہیں, وہ انشاءاللہ جب ہم نے کہا نا کہ ہم تو پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے, جمہوریت پہ یقین پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے, ان کے مینڈیٹ کو چھیڑنا نہیں چاہتی, لیکن اگر یہ چاہتے تو وہ 20 سامنے آ جائیں گے. اچھا, صحیح معنوں میں آپ کی نظر میں سندھ کے اندر کارکردگی ان کی اچھی نہیں ہے, زیرو ہے نا. تو سر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں پھر آپ لوگ, یہ بتا دیں آپ. ہم نے کیا کہا, عوام نے مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو, وفاق میں, حکومت میں, پاکستان پیپلز پارٹی کو. سر وہ اے پی سی کے اندر آپ کی حکومت گرانا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ ابھی بھی ڈگڈگی بجا رہے ہیں کہ نہیں جی جمہوریت ہے. تو جب اپنا شوق پورا کر لینا, کتنی بار کیا انہوں نے, اچھا کتنی بار کیا. سینٹ کا چیئرمین بھی یہ چینج کرنا چاہتے تھے, پھر کیا ملا ان کو, تو کودا پہاڑ اور نکلا چوبا. اچھا, اس پہ جو بار بار آپ سینٹ الیکشن پہ جا رہے ہیں نا, اس پہ شیخ رشید صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بچے کو بچا لیا ہے. اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا بچے کو بچایا اس نے, کوئی خاص تو جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹارگٹ تھا وہ تو اچیو ہو گیا ہمارا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. راؤ عمران سلیمان صاحب جناب والا بتائیے گا, اے پی سی کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کروں گا. سر اے پی سی ہوئی, اس کے بعد اب
پہلے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری. سر پہلی بات بالکل غیر سرکاری نتیجہ. سر ذرا مجھے کلیئر کر دیں سر کہ آگے 2 شخصیات کا اور نام آ رہا ہے, کیا ہوگا سر آگے ملکی سیاست؟ اگلے مہینے ہو جائے گا, APC کریں گے تو ایسا ہوگا مقدمات بھی بڑھیں گے ان کے پھر. اچھا یہ تو بات درست ہے, ٹائمنگ ذرا نوٹ کریں. اچھا ایک بات دیکھنے کی ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد آپ نے کچھ نوٹ کیا مریم نواز کی پریس کانفرنس کا؟ جی مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ بہت خوش ہے. اچھا جب آپ اندر سے اتنے یہ لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو یہ پرائم منسٹر کے مطلب شیخ رشید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, شین اور نون ہاں ان کا ہی مسئلہ ہے. اچھا دیکھیں پریس کانفرنس بنتا تھا سینئر نائب صدر کا, وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, صحیح دکھائی دیا آپ کو؟ وہ ان سے ناراض ہیں. اچھا مریم صاحبہ سے. لیکن آج تو وہ تھے پریس کانفرنس کے اندر, آج تو وہ تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی موجود تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی موجود. لیڈ کون کر رہا تھا؟ لیڈ تو مریم نواز کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو تو نواز شریف صاحب پسند کر سکتے. بیگم کلثوم اپنے زمانے میں اس خاندان کو جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف اس کو کبھی اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. صحیح. تو یہ تو ان کا خاندان کا جھگڑا اقتدار کا مسئلہ ہے. یہ تو یہ اقتدار جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو ملے, جو اس کا مسلم لیگ نون کا جو صحرا ہے وہ ان کے سر پہ جائے. لیکن اس سے جہاں تک میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی ایسے اقبال جیسے لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہے اس بات سے. اچھا شہباز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ. لیکن راؤ عمران سلیمان صاحب ہر دوسرے دن شیخ رشید صاحب ایک بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ جی دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گی, بقرعید سے پہلے جھاڑو پھر جائے گی. یہ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں سر؟ وہ ان کو کیسے پتا یہ جھاڑو پھر جائے گی؟ کیسے کہہ سکتا ہوں یہ کس کا آدمی ہے, لیکن کبھی اس کی پہلے کبھی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے جو آج مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کوئی ایک پیشن گوئی بتا دے کہ اس نے کہا اور ہوا ہو. اچھا شیخ رشید صاحب جھوٹوں کا IG ہے اور فراڈی آدمی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو جو دسمبر کے بعد جھاڑو پھر جائے گی, جی مارچ میں یہ ہو جائے گا اور اگست میں یہ ہونے والا ہے. پہلے تو کبھی اس کی کوئی ایسی بات سچ ہوئی نہیں جو ہم مان لیں. میڈیا والوں کو ایسا چٹپٹا مسالے دار بندہ چاہیے ہوتا ہے, وہ جا کے انٹرویو کر لیتے ہیں اس سے. اس کے ذات کو نہ اس کے ذات کو فرق پڑتا ہے نہ میڈیا والوں کو سچ سننے کو ملتا ہے. اچھا تو ان کو میڈیا والوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے, کسی ایسے بندے سے بات کریں جس کو واقعی کوئی ہو. اگر آپ میں ایک پروگرام میں جھوٹ بولتا ہوں تو اگلی مرتبہ کیوں مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ صحیح. میڈیا بھی اسی کے پاس جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کا بھی دماغی علاج جو ہے نا وہ ہونے والا ہے, اور شیخ رشید صاحب سب سے پہلا بندہ ہوگا جو عمران خان کو چھوڑ کر جائے گا. سمجھ جائیے گا کہ خان صاحب کے سر پہ سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اقبال سان صاحب جناب والا بتائیے گا سر, اپوزیشن جب بیٹھی تھی نا سر تو بہت سارے حکومت مخالف جو اتحاد تھے, جو لوگ تھے, انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ جی اب تو کچھ نہ کچھ ہوگا, اور صحیح معنوں میں اندرونی اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں. مطلب آپ دوسروں کے گھر گرانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ آپ خود شیشے کی رہائشی عمارتیں میں. کیا بولیں گے سر؟ نہیں میں سمجھا نہیں آپ کی یہ بات. مطلب صحیح معنوں میں آپ کی اپنی اپوزیشن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, آپ دوسروں کے گھر میں پتھر پھینک رہے ہیں. مجھے تو نہیں نظر آ رہی اپوزیشن ٹوٹ پھوٹ کا شکار کہیں بھی. اچھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کو توڑنے پھوڑنے کی کوششیں ضرور جاری ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک عملی سر آپ کے 20 MPs رابطے میں ہیں. یہ تو یہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں. اچھا وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں, اور میں سید غنی, ناصر حسین شاہ, یہ لوگ رابطے میں. اچھا میں ڈے ون سے کہہ رہے ہیں, اور ڈے ون سے میرے خیال کی سینکڑوں دفعہ میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں, کسی ایک کا نام بتا دیں. اچھا ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے. کبھی کوٹ پہن کے خرم شیر زمان صاحب آ جاتے ہیں, بس جناب یہ لائن لگی ہوئی ہے. کبھی گورنر صاحب گورنر راج لگانے کے لیے نازل ہو جاتے ہیں, کبھی علی زیدی صاحب آ جاتے ہیں, کبھی واوڈا صاحب شروع ہو جاتے ہیں. مطلب مختصر بات یہ کہ میرے بھائی کا تعلق ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ہے, اور میرے خیال ہے فیصل واوڈا کے حلقے سے ہی ہے. جی تو یقینی طور پر جو ہے وہ ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ مطمئن ہوں گے. بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے PS 99 کا علیم عادل شیخ کا تجزیہ کیا. میں میرے بھائی کو تھوڑا درست کرتا چلوں, 2013 کے الیکشن میں PS 99 تھا ہی نہیں. اچھا یہ PS 126 تھا, 5 یونین کونسل پر ایک صوبائی حلقہ مشتمل تھا. اور یہ PS 99 جو ہے وہ ایک یونین کونسل پر ایک صوبائی حلقہ بنائے, اور اس PS کے اوپر جو NA بنا ہے وہ 242 ہے جو 3 یونین کونسلز پہ بنا ہے. تو لوکل پارٹی کا جب جنرل الیکشن ہوا تھا تو یہاں پہ چاروں کونسلر پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے تھے. یوسی 31 گجروں کہلاتی تھی. صحیح. اور یہاں پہ چیئرمین وائس چیئرمین بھی ہمارے تھے. سیکنڈ لارجسٹ جو پارٹی تھی وہ تھی جمعیت علماء اسلام, تھرڈ ون تھی جماعت اسلامی لوکل باڈی میں. تو میں تھوڑا سا ان کو درست بھی کرتا چلوں. جہاں تک بات جہانگیر ترین کی, مشہور ترین, امیر ترین, اور پتہ نہیں کون سا ترین, شریف ترین, NRO نمبر 1 علیم آبادی, نمبر 2 علیم خان, نمبر 3 اعظم سماتی, نمبر 4 خسرو بختیار, چینیٹ سکینڈل. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو ایک APC کے بعد یہ بوکلاٹ کا شکار ہے. اچھا ایک APC کے بعد مولانا فضل الرحمان کو نوٹس پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے تھریٹ بھی کر دیا جناب جی بلائیں مجھے, میں آؤں گا لاکھوں لوگوں کے ساتھ. شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے. اسے بلنڈر کہیں گے آپ؟ بلنڈر کہوں گا میں, یہ گھبراہٹ کہوں گا. دیکھیں حکومتیں جو ہے
وہ محاذہ رائی نہیں کرتی, حکومتیں بات چیت کرتی ہیں. اچھا, اور جہاں تک اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو, سر ابھی تک بات چیت کے لیے کمیٹی آج بھی بن گئی نا سر؟ کون سی کمیٹی بنائی ہے سر آج انہوں نے بات چیت کے لیے؟ انہوں نے لاٹھی نہیں چلائی ابھی. راؤ صاحب میری بات ہے نا تو استعفیٰ دے دے, کیوں آئی پی سی اب جی سر دیکھیے میری بات سنیں نا, مسلم لیگ نون دے دے ادھر سے نہیں نہیں آپ بات سنیں نا, اب ہمارا سیاسی حق ہے, ہم کون سی حکمت عملی اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم کیوں کسی کے مشورے پہ چلیں گے, جو کام ہمیں ٹھیک لگتا ہے ہم وہ کریں گے. ہم نے ان کو ٹائم دینا تھا, پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ خود اپنے دشمن ہیں, ان کو دشمن کی ضرورت نہیں, ہمیں انہیں 2-2.5 سال دینے چاہیے, دے دیے. اب صورتحال بھی دیکھ لی, کیا معیشت ٹھیک ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں. کیا بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جواب ملے گا بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. کیا میں آپ سے یہ 4-5 لوگ اور آپ کے کیمرہ مین سے پوچھوں کہ آپ آج سے 2 سال پہلے جناب زیادہ خوشباش تھے یا آج خوشباش ہیں؟ تو جواب مائنس میں ہی آئے گا, نیگیٹو میں آئے گا. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں تو چور ہوتی ہے حکومت, وزیر اعظم چور ہوتا ہے, ڈالر اوپر جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, اور یہ اربوں روپے کی چوری جو روز ہوتی تھی وہ تو روک لی وزیر اعظم صاحب نے, تو پھر کیوں وہ دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے؟ جی ڈی پی پہلی دفعہ مائنس میں جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. میرے بھائی یہ ساری چیزیں اس حکومت میں ہو رہی ہیں, اور یہ پہلی بار ہے کہ کسی حکومت کو اتنی زیادہ سپورٹ حاصل ہو اور تمام پلرز جو ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہو اور اس کے باوجود بھی چل نہ پائے, تو پھر یہ نااہلی نہیں ہوگی, نالائکی نہیں ہوگی, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے حکومتیں جو ہوتی ہیں اور اسپیشلی پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ حکومتوں کو چلانے کے لیے اس کے اندر اس کو فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایک منٹ میری بات پلیز کمپلیٹ. طاہر القادری صاحب کا وہ دھرنا یاد ہوگا جب صدر آصف علی زرداری تھے, 3-4 دن میں کتنے احسن طریقے سے ان کو اسلام آباد سے پیار سے رخصت کیا, اور ایک دھرنا انہوں نے 126 دن دیا. یہ کریں تو جائز, دوسرا کوئی اور کرے تو ناجائز. بھائی میرے خدا کے لیے پولیٹیکل, یہ سارے پولیٹیکل کام ہوتے ہیں, مظاہرے کرنا, مارچ کرنا, احتجاج کرنا اور عوام کی حقوق کے لیے بات کرنا. اقبال بھائی دیکھیں اتنے احتجاج, اتنے پروٹیسٹ ہوئے, مولانا صاحب بھی نکلے نا سر اسلام آباد کے اندر, اتنا بڑا مارچ کیا, کوئی ایک گولی یا کوئی ایک لاٹھی بھی چلی ان کے اوپر؟ نہیں, ایک مجھے ایک بات بتائیں, نہیں چلی. چلیں جی بالکل میں آپ کی بات درست کرتا ہوں. سر آپ پہ بھی نہیں چلے گی اس بات کو تو اطمینان رکھیں نا. چشمے میری بات سنیں, بلاول صاحب نیب کی پیشی پر گئے, میں یہاں سے کراچی کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے گیا, وہاں مجھے گرفتار کر گیا لاسٹ رمضان میں. کیا تھا میں گرفتار ہوں بھائی, آپ کے علم میں بات ہے. آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ گرفتار ہو گئے؟ ہمارے کو سینکڑوں لوگ وہاں پہنچے تھے صرف بلاول صاحب کی پیشی پر ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. واٹر کینن پہنچے بھی نہیں ہے, نیب کے آفس کے باہر ہی آپ کو اظہار یکجہتی استعمال ہو گیا, شیلنگ کا استعمال ہو گیا. یہ تو ان کا حال ہے کہ 100-200 لوگوں کو یہ برداشت نہیں کر. رمضان کا مہینہ تھا, رمضان کا مہینہ تھا, لوگ روزوں سے تھے اور انہوں نے شیلنگ کی تھی. تو میرے بھائی ابھی یہ کیا ہے, یہ ایک میں 5 سالوں میں آصف علی زرداری صاحب کے 5 سالوں میں ایک پولیٹیکل کیس بتا دیں, اور ان 2 سالوں میں ایک بتا دیں کہ بار بار نوٹسز بار بار جو نہیں ہے وہ بھی. سر دیکھیں جو نوٹس آ رہے ہیں نا سر, پہلے تو اپوزیشن والے بیٹھ کے ایک دوسرے سے کلیئر کر لیں, ایک دوسرے کو لان تان کر لیں پہلے کہ بیٹھ کے کہ بھائی تم نے میرے دور میں بنائے تھے اور میں نے اپنے دور میں تمہارے خلاف بنائے. تو سر اس بات پہ نا پیپلز پارٹی نے اگر کسی خلاف کیس بنایا وہ ثابت کر دیا. تو سر میاں صاحب پہ جو کیس ہے جنرل مشرف نے بنائے. اچھا, اور آپ لوگوں پہ تو میاں صاحب نے بنایا. سر جنرل مشرف نے بھی بنایا اور میاں صاحب نے بھی بنائے نا سر, انہی کے ساتھ بیٹھ گئے آپ, اور اسی کیس کے اوپر نوٹس آ رہا ہے تو تکلیف ہے. وہ ایک بات ہے نا, کمال ہے سر, انہوں نے بنا دیے نا. ٹھیک ہے انہوں نے بنا دیے جی, تو انہوں نے کیا کر لیا, جنرل مشرف تو 9 سال رہے ان کے بنانے کے بعد. اچھا کیا کیا انہوں نے, جنرل مشرف نے کیا کیا, جس کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے خان صاحب, کچھ کر لیا 9 سالوں میں, کچھ نکال لیا. کچھ بھی تو نہیں نکالا. 88 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ کام چل رہا ہے, 88 سے. آپ کہتے ہو پیپلز پارٹی تھی, وفاق کی پارٹی تھی, تو بھائی خدا نہ کرے, میں نہیں چاہوں گا کہ کسی پارٹی کا بانی قائد کو پھانسی چڑھا دیا جائے, عدالتی قتل کر دیا جائے. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اس بانی قائد کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا جائے, اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ اس پرائم منسٹر کو جو 2 بار اس ملک کی وزیر اسلام آباد میں جس کو قتل کر دیا جائے. آج بھی ان کی حکومت رہی سر آپ لوگوں کی, پھر بھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. جی احمد علی صاحب چاہوں گا, میری ایک درخواست ہے چھوٹی سی اقبال صاحب کے لیے. ان کے بڑے اچھے آج انہوں نے احتجاج کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے بہت زیادہ بندہ اکٹھا کیا ہوا تھا, اور وہ ایشو تھا وفاق کا. ٹھیک ہے, سوئی گیس, ان کو کم گیس کی بندش کی وجہ سے. جی میری ان سے درخواست ہے کہ یہ ایک احتجاج پورے شہر کی, ڈیفنس کی, ناظم آباد کی, کریم آباد کی, لالو کھیت کی, پورے شہر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور سورج کا نظام خراب ہے. میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس موضوع پر کب احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, احمد علی صاحب جناب والا بتائیے گا. سر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور اپوزیشن کا مطالبہ یہ, خدا کے لیے وہ تسبیح کہیں رکھ دیں جس پہ آپ لوگ ورد کرتے رہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتیں چور تھی اور اس سے پہلے والی ڈاکو تھی. میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سب ایک ہے. جی,
کل احمد ولی خان جو ANP کے سربراہ ہیں جی انہوں نے کہا، احمد ولی خان جو اسفندیار ولی کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ ANP کسی اپوزیشن کو اپنا کندھا استعمال کرنے نہیں دے گی بندوق چلانے کے لیے، ہمارا کوئی اس اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں سر ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی کوئی ورت ہے پاکستان کی سیاست میں؟ یہ بتایا آپ مجھے کیوں ان کا MNA موجود ہے، ان کے ہم خیال 2 MNA اور موجود ہے، وہ سب ایک ساتھ ہے ان کا۔ دوسری بات یہ انہوں نے بات کی کہ علی مادر شیخ کا جو حلقہ ہے وہاں سے پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹ جو تھی، جو الیکشن تھا بلدیاتی، اس میں سیکنڈ پوزیشن، اس میں پیپلز پارٹی کے جو کونسلر تھے، PTI کا کونسلر موجود نہیں تھا۔ اچھا تو PTI کو تو میئر کراچی اب بھی نہیں تھا جب یہ جو جنرل الیکشن ہوئے، صحیح ہے۔ پھر PTI کی گورنمنٹ PTI کے MNAs MPAs آئے، یہ جو حلقہ ہے اس حلقے سے پچھلے جو جنرل الیکشن تھے 2013 کے اندر، یہ حلقہ جو 99 نہیں تھا، اس کا نمبر ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، جو یہ ایریا تھا وہاں سے PTI جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی تھی، بڑی کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے وقت دیں۔ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی تھی، وہ جو ہمارا سیف الرحمان مسعود ہے وہ یہیں سے الیکشن لڑا تھا، وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آیا تھا۔ اچھا تیسری بات میں یہ کرنا چلوں، آپ نے وہ پروگرام نیچے چینل پہ میں نے دیکھا کہ بھائی 9,000 روپے کی انہوں نے ایک مچھردانی خریدی ہے۔ اچھا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ 9,000 کی کون سی مچھردانی آتی ہے، 300 والی مچھردانی انہوں نے 9,000 کی، اس کا ان کے پاس وہ بھی وفاق کے اوپر ڈال دے، وہ کرپشن بھی وفاق کے اوپر ڈال دے، ٹھیک ہے۔ جو برا شہر کا برا حال ہے وہ میں ان کا اس سے یہ جو سوال آپ نے چھوڑا ہے نا، میں بالکل اقبال انہوں نے اور بات میرا ایک سوال سن لیں سر، آپ لوگوں نے آنے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس کی کتنی گاڑیاں فروخت کی تھی یہ بتاتے ہیں؟ ویسے بھی ہم نے بین سے بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے مان لی، میں نے آپ کی بات مان لی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنی گاڑیاں آپ نے فروخت کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس؟ بھینسیں 6 تھی، بھینسیں جو تھی وہ مجھے 6 تھی۔ ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں ہے، 95 گاڑیاں آپ نے فروخت کی، کتنے کی یہ بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے نا، 95 گاڑیاں فروخت کی ہیں، اور پچھلے 2 سال اقتدار میں آن ریکارڈ بات ہے کہ 43 ارب کی گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے خریدی گئی ہیں، تو سر بیچی کیوں تھی؟ ٹوٹل گورنمنٹ کے لیے خریدی ہے، اور جو کرائے پہ لیے، جو وقتی طور پہ کرائے پہ لیے، میں جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کرائے پہ جو اکاؤنٹ ہے اس سے ہوا جتنی بیچی ہے، اس سے سر وہ آپ لوگ ہیں نا، رینٹ پہ لے لیے۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے گیا ہے سر پیسہ، اور نہیں جتنی بیچی علی اس سے زیادہ رینٹ پہ لے لی۔ جی سر شاباشی۔ اچھا یہ اپنے اس کا ایک مچھردانی کا حساب نہیں دے رہے، جو میں ان کو بول رہا ہوں کہ 9,000 کی کون سی مچھردانی ہے، وہ گاڑیوں کا حساب میں نے مجھ سے مانگ رہے، یہ تو ناانصافی والی بات ہو گئی۔ اچھا جی سر، PS 99 پہ بڑی بحث ہوئی ہے، جی جی کچھ ہو گئے، مخالفت ہے پارٹی کی آپس میں، سیاسی مخالفت ہے حلیم عادل شیخ، لیکن ایک بات ہے PS 99 کے لیے حلیم عادل شیخ نے ہو سکتا کچھ نہیں کیا، لیکن PTI کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا سندھ کے اندر۔ ان کے آنے کے بعد ہی PTI میں اتنا زور پکڑا سندھ کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے PTI کی وہ ورتنی تھی جو سندھ میں اتنا تپڑ نہیں تھا کسی کے اندر کہ وہ حلیم عادل شیخ صاحب کو ٹکر دے سکے؟ نہیں، کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حلیم عادل شیخ کی بات سنیں، ایک منٹ سر، اسی کا اسٹائل اپنایا جا رہا ہے، اور وہ سچ پوچھیں تو میں نے نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ چلے ٹھیک ہے، میں نے مان لیا آپ کی بات۔ چلے اقبال بھائی سر کنکلوڈ کر دیجیے گا سر، کون سی مچھردانی ہے سر جو 9,000 روپے کی ملتی ہے، کیا سونے کے تار سے بنی ہوئی ہے؟ نہیں میں نے یہی سنی ہے آپ کے پاس، یہ 9,000 والی بات میرے علم میں نہیں، یہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ 9,000 کی مچھردانی؟ جی، ایک مچھردانی 9,000 روپے کی آپ لوگوں نے خریدی ہے، یہ سیلاب متاثرین کو دینے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوالٹی اچھی ہوگی اس کی، اچھا چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقبال صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے رحمت علی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے، اور عمران سلیمان صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ کنکلوژن نہیں نکلتا کسی بھی چیز کا، آگے آنے والے وقتوں میں بھی نہیں نکلے گا، آگے آنے والے وقتوں کے اندر بھی سب اپنے آپ کو پارسا اور فرشتہ ثابت کریں گے، جبکہ مخالف پارٹی جو کہ حکومت میں براجمان ہے ان کی جانب سے بولا جائے گا کہ جی یہ بھی چور ہے، یہ بھی ڈاکو ہے۔ ثابت کب ہوگا، پیسہ ریکور کب کیا جائے گا؟ اگر لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ عوام کا لوٹا گیا ہے تو وہ پیسہ واپس آنا چاہیے، وہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے، میری فلاح و بہبود پہ لگنا چاہیے۔ آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں مزید کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔